अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, क्या हाल चाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब लोग? मैं सिद्रा शेख, नोवेल जीने भी दे दुनिया हमें की राइटर। ये मेरी जो है वो सेकंड ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग कह सकते हैं जो मैं कर रही हूँ अपने नोवेल से रिलेटेड। फर्स्ट वाली जो थी वो खामोशियाँ जो है नोवेल उससे रिलेटेड थी, और ये जो है ये स्पेशल जो मैं आप सबसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ नोवेल की, नायाब के किरदार की, ज़रान आबदी के किरदार की, और कुछ लाइफ की ऐसी बातें जो शायद ही मैं बहुत कम जो है वो शेयर करती हूँ किसी के साथ भी। और मेरी कोशिश यही थी और है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा लिखूँ कि जिससे हिम्मत मिले और आगे बढ़ने का हौसला मिले। तो अभी मैं स्टार्टिंग जो है वो इस चीज़ से करना चाहती हूँ कि जब मैंने नोवेल स्टार्ट किया तो आइडिया मेरा नहीं था ये नोवेल का, और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि इस रंग पे स्याह रंग पे लिखने का मेरा आइडिया नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। ऐसे जब मैंने मेरे ख्याल से धड़कन या खामोशियाँ लिख रही थी तो उस वक्त एक लड़की थी, रीडर थी मेरी बहुत प्यारी, तो उन्होंने ना इनबॉक्स में ऐसे ही मुझे ना मैसेज में कहा था कि आप ही खूबसूरत गर्ल्स पे जो है वो नोवेल्स बनते हैं, कभी किसी नोवेल की लड़की काली क्यों नहीं है, हम गर्ल्स पे जो हैं वो नोवेल्स क्यों नहीं बनते। तो उस वक्त ना वो बात मेरे माइंड में रह गई थी, और फिर वो जो बात थी, जो उनकी डिमांड थी या एक रिक्वेस्ट थी मुझसे कि आप कुछ लिखिएगा, तो उस वक्त मैंने इस बात पे ज़्यादा नहीं सोचा। सीरियसली मैंने नहीं सोचा था इस चीज़ पे कि मैं कुछ ऐसा लिखूँगी, और खामोशियाँ चलता रहा। और खामोशियाँ के बाद जो है मेरे माइंड में ना एक और स्टोरी थी, वो मैंने बड़ी प्लानिंग की हुई थी कि अगर मैं लिखूँगी तो वो नोवेल लिखूँगी, और मतलब कि खामोशियाँ जैसा नोवेल मैं दोबारा नहीं लिखूँगी। तो जितनी तनकीद हुई इस नोवेल पे वो मैं ही जानती हूँ कि मैं इसको एंड तक कैसे लेकर आई हूँ, लेकिन इस नोवेल ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, और इस नोवेल ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे रीडर्स दिए जो मेरे पेज पे मौजूद हैं। तो मेरे माइंड में ना नहीं था इस चीज़ का कि मैं नोवेल लिखूँगी ये जीने भी दे दुनिया हमें। अब ये देखेंगे लाइफ चल रही है, तो जब खामोशियाँ के एंड से पहले पहले ना मेरे माइंड में ना ये बात आई, मैसेजेस जो थे वो पेज के मैं चेक कर रही थी, जवाब देने वाले थे उनको जवाब दे रही थी, तो ये मैसेज भी दोबारा मेरे माइंड नज़रों से गुज़रा, और फिर मैंने थोड़ा सा सोचा। आप यकीन करें कि वो थोड़ा सा सोचना जो था ना वो ये था कि मैं खा भी रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ, मैं पी रही हूँ मैं सोच रही हूँ, मतलब कि मैं जो काम करी ना मैं ये चीज़ सोच रही हूँ मैंने करना। तो फिर मैंने जो है वो स्टार्टिंग ऐसे की कि मैंने इस नोवेल के ना प्रोमोज जो हैं वो लिखना शुरू कर दिए, स्नैप बैक लिखना शुरू कर दिए, पहला दूसरा तीसरा। मतलब जब मैंने फर्स्ट 2 लिखे थे ना, जब सवेरा की और ज़रान की बातें हुई हैं, तो उसके बाद ना कहानी जो थी वो मेरे माइंड में चलती गई, और मेरे माइंड में ये था कि अगर मैंने ऐसी कोई कहानी लिखनी है ना तो मुझे हकीकी ज़िंदगी में ना ऐसी मिसालें चाहिए कि जिससे मैं अपना जो प्लॉट है कहानी का वो थोड़ा सा मजबूत कर सकूं, पुख्ता कर सकूं। तो ये भी कश्मकश थी
لیکن آپ یقین کریں، جب میں نے اس کہانی کو، نایاب کے کردار کو اپنے سامنے رکھا تو میرے سامنے اتنی مثالیں آئیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اتنی فیملی سے اپنی فیملی کے جو اندر ہماری جو پوری بہت بڑی ماشاءاللہ سے فیملی ہے، وہاں پہ جب میں نے بہت غور و فکر کیا تو اتنی مثالیں میرے سامنے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ میں نے اپنی فرینڈس کی لائف پہ غور و فکر کیا تو بہت مثالیں آئیں، سرچنگ کی میں نے، بہت کچھ سامنے آیا، پڑھنے کو ملا۔ اور دوسری بڑی بات کہ جب میں نے فرسٹ 2 یا 3 پروموز جو ہیں وہ ناول کے پیج پہ اپڈیٹ کیے تھے، اتنے زیادہ مجھے کمنٹس ملے، اتنے زیادہ مجھے میسیجز ملے۔ ان میں سے 75% میسیجز یہ تھے کہ ہم اپنی زندگی کی نایاب ہیں، ابھی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم میں نایاب والی کوئی بھی جو سے کہتے ہیں ہمت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ہمت نہیں کر سکتے کسی کو بھی کچھ کہیں۔ ہماری کزنز ہمارا مذاق بنا جاتی ہیں، کلاس میں ایسا ہوتا ہے اور سارا کچھ۔ تو ریسنٹلی مجھے جو ہے میری پرسنل آئی ڈی پہ میسیجز ملے جب میں نے ناول میں نعمان کی معذوری کا لکھا تھا، تو اسی وقت مجھے میسیجز آئے کافی جو ہیں وہ ریڈرز کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم معذور ہیں، اور جیسا آپ ناول میں لکھ رہی ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو کافی لوگوں سے جب مجھے میسیجز ملے تو میں نے دوبارہ جو ہے ریپلائی کیا۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ معذور نہیں ہو۔ اگر آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو آپ زندگی میں کبھی بھی نہیں آگے بڑھ سکتے، آپ کو ہمت کرنا پڑے گی۔ اور جو ان کے ماشاءاللہ سے جواب آئے ہیں، ان کے جوابات نے مجھے لاجواب کر دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک سروائیو کیا ہے، ہم آگے بھی کر رہے ہیں، ہم ہمت سے کام کر رہے ہیں، ہمیں جہاں پہ تنقید ملی وہاں پہ ہمیں سہارے بھی ملے، سپورٹ ملی، فیملی کی، فرینڈس کی۔ بعض جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ نہیں ملی، ہمیں تنقید ملی، ہمیں کزنز نے مذاق بنایا، اور یہ سارا کچھ۔ تو سارا کچھ چلتا ہے، جیسے کہ ناول میں کہانی چلتی جا رہی ہے کہ جہاں پہ انیسہ بیگم سپورٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ فاخرہ بیگم تنقید بھی کر رہی ہیں۔ مطلب کہ نایاب کو ایک طرف سے اگر تنقید یا طنز مل رہا ہے تو دوسری طرف سے پیار اور اس کو سپورٹ بھی مل رہا ہے، اور یہی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اور ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، ہم لوگ جو ہیں وہ جیسے کہ ہم لوگ چل نہیں سکتے، ہم ٹھیک سے بات نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں کام کر رہا، کوئی پاؤں نہیں کام کر رہا۔ تو جیسے دنیا ہے، دنیا اچھی بھی، دنیا بری بھی ہے، لوگ اچھے بھی ہیں، لوگ برے بھی ہیں، اور ہم نے ان دونوں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی، اچھوں کے ساتھ بھی گزارنی اور بروں کے ساتھ بھی گزارنی۔ تو میری کوشش یہ تھی کہ نایاب کا جو کردار ہے وہ اس طرح کا ہو، کہ اس طرح نہ ہو کہ یہ بہت منہ پھٹ ہے، بہت بد زبان ہے، بد لحاظ ہے، اس طرح کی جو کوئی سیکھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہی میں نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ہائی لائٹ کی، کہ جب کوئی بندہ اس بچی کے، نایاب کے پیٹھ پیچھے یا کسی دوسرے سے اس کی برائی کرا، نایاب نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا، نے خاموشی سے مسکرا کے وہ باتیں سنی۔ لیکن جب کوئی ہم کلام ہوا نایاب کے ساتھ، جب کسی نے نایاب کو مخاطب کر کے اس کو طنز کرنے کی کوشش کی، اس کو سنانے کی کوشش کی کہ جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، تو نایاب نے اس بات کا جواب دیا اور بہت عزت، ادب، احترام کے دائرے میں رہ کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو تھی وہ بہت ہائی لائٹ میں چاہتی تھی کہ میں آپ سب کو بتاؤں۔ اور اس کے بعد بہت سی مثالیں جو میں بتانا چاہتی ہوں۔
اس میں سب سے جو بڑی اگزامپل ہے میری کزن کی ہے۔ ایک ٹائم ایسا تھا، آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ابھی تو ماشاءاللہ سے ٹیکنالوجی، سائنس اور میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ اس وقت ایسا تھا ان کو ٹی وی کی بیماری تھی اور اتنا علاج نہیں تھا۔ جب ان کو ٹی وی کی بیماری ہوئی، وہ اتنی صحت مند تھی کہ وہ دنوں میں نا کمزور ہو گئی۔ ان کے سر کے بال جو تھے وہ جھڑنا شروع ہو گئے، جسم جو تھا وہ ڈھلنا شروع ہو گیا تھا، اتنی کمزور ہو گئی تھی۔ تو لوگوں نے نا ان سے پیچھے ہونا شروع کر دیا، ان کے برتن الگ کر دیے گئے اپنے خاندان کے اندر، ظاہر کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی تھی تو انہوں نے بہت برداشت کیا، انہوں نے نہیں کیا، ان کی فیملی نے بھی بہت برداشت کیا۔ کیونکہ جب ایسا ہونا تو پھر لوگ، جب جوائنٹ فیملیز میں ایسا ہو نا تو جس فیملی کے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ فیملی آٹومیٹکلی باقی پورے خاندان سے نا الگ ہو جاتی، کٹ جاتی ہے، لوگ الگ کر دیتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ یہ المیہ ہے ہمارے جو ہے معاشرے کا۔ تو میری کزن کا بتا رہی تھی، اب دیکھیں کہ انہوں نے صبر کیا، خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے 6 مہینے تک جو ہے وہ روٹی نہیں کھائی، کیونکہ ان کی میڈیسن ایسی تھی کہ ان کو یہ چیز الاؤ نہیں تھی، جو کھاتی تھی وہ وومٹ ہو کے باہر آ جاتا تھا، آزما نہیں تھا ان کا، وہ بس میڈیسن پہ جو تھی سروائیو کر رہی تھی۔ اب انہوں نے ان کا سہارا جو ہے ان کا ساتھ دیا، ان کی فیملی نے، ان کی مدر نے، ان کے بھائیوں نے، ان کی بہنوں نے۔ وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا، میڈیسن کمپلیٹ جیسے ہی انہوں نے کی ہے نا تو دنوں میں نا وہ اپنے آپ کو انہوں نے نا بالکل وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور ان کا سب سے زیادہ یہ تھا کہ وہ کالی تھی، ان کا بھی رنگ سیاہ تھا، تو یہ اور ان پہ پریشر رہا، اور وہ کیا جیسے کہ یہ بیماری ان پہ آئی اور اس کی میڈیسن کھاتی رہی، اتنا چینج ان کا کلر ہوا، اتنا چینج ہوا نا کہ وہ جو پہلے روتی تھی تو جیسی بیماری ان کی گئی ہے نا وہ ان پہ اتنی خوبصورتی آئی کہ جو لوگ ان سے دور بھاگتے تھے وہ لوگ ان کے پیچھے آئے۔ جب ان پہ بیماری تھی، ان کا رنگ روپ نہیں تھا، تو ان کو ان کی فیملیز میں کافی رشتے تھے جو پہلے چاہتے تھے کہ ہم لوگ کریں، ان کی بیماری کے بعد وہ ان کو انکار ہو گیا، اور جب وہ بالکل اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہیں، بالکل وہ جسے کہتے ہیں سٹینڈ ہونا، انہوں نے اپنی بیماری میں بھی اپنی تعلیم کو نہیں چھوڑا، اور رزلٹ ایسا تھا کہ رشک کرنے والا رزلٹ تھا کہ جس طرح سے انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنا جسے کہتے ہیں نا معیار کم نہیں ہونے دیا، اور وہ دیکھنے والی تھی کہ انہوں نے کتنی امپرومنٹ کی ہے، انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بھی سپورٹ کی، اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کی، اپنی تعلیم کو نہیں چھوڑا، اور ابھی بھی کہ ماشاءاللہ سے جب انہیں دیکھو نا تو ان کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹتی ہیں کہ اتنی وہ پیاری ہیں، اتنی خوبصورت وہ ہو چکی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہم کسی کو ایک بار ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، دیکھیں ہم لوگ جو ہیں نا سارے رنگ سارے روپ اللہ پاک کے ہیں، اللہ پاک نے ہم پہ رحمت کی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سے اوپر دیکھنے، ہم کیوں اپنے سے نیچے نہیں دیکھتے؟ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے دیکھیں ہمارے پاس رنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس روپ نہیں ہے بقول لوگوں کے، لیکن آپ یہ دیکھو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے کبھی اپنے سے نیچے دیکھا؟ آپ نے دنیا میں اپنے سے نیچے جب دیکھو گے نا تو آپ سجدے میں گر جاؤ گے، آپ شکرانے کے نفل عطا کرو گے، آپ اللہ پاک سے معافیاں مانگو گے کہ اللہ پاک میں نے اتنا بھی گلا شکوہ کیوں کیا کہ میں ایسی کیوں ہوں یا میں ایسا کیوں ہوں۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ بہت سوچنے والی ہیں، ہمیں ہر حال میں ہر لمحہ اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی ہم پہ رحمت ہے۔
اور بھی بہت سی جو ہیں وہ میرے پاس ایگزامپلس ہیں اسی طرح سے ہیں، اور جو بہت سی ایگزامپلس آپ لوگوں نے خود ریڈ کی ہوں گی پوسٹ کے کمنٹ سیکشن پہ کہ کس طرح سے سب نے بتایا۔ اور جو اس ناول کی یا میری اچیومنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جب مجھے یہ میں نے کمنٹس پڑھی کہ کافی گرلس نے یہ کہا کہ انہوں نے بھی اپنی لائف میں کسی نہ کسی نایاب کا دل اسی طرح سے دکھایا ہے، اور انہوں نے یہ پرومس بھی کیا کہ وہ کوشش کریں گی کہ وہ جو ان سے ہوا ہے وہ اس کو سدھارے اور دوبارہ ایسا کچھ نہ کرے، بلکہ ہمت دے لوگوں کو۔ اور یہی بات ہے، اگر آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہو نا، آپ اس کو ہمدردی اور ترس کی نگاہیں نہ دو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ترس سے دو باتیں کر لی کسی کے ساتھ تو ہم نے بہت احسان کیا، ہم نے احسان نہیں کیا، بلکہ ہم اس کو جو وہ نہیں ہے اس کے بوجھ پہ، اس کے بوجھ تلے ہم اس کو دبا دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہم نے دبانا، ہم نے ترس نہیں کھانا، ہم نے ہمدردی نہیں کرنی۔ ہم نے اگر ان کو کچھ دینا ہے تو عزت دینی ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے، آگے بڑھنے کی ہمت دینی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ناول میں جو ہے وہ نایاب کا کردار ہے، ہماری ریئل لائف میں ہمارے آس پاس ہماری فیملیز میں ایسے بہت سے کردار جو ہیں جو نایاب سے ملتے جلتے ہیں۔ اور دوسری بات، میں نے معذوری کی بات کی تھی، اپاہج ہونے کی بات کی تھی۔ اگر زندگی میں آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں تو آپ ایک نظر عزت کی ان کو دیں۔ ان کو اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں تو اپنے الفاظ دیں جن سے انہیں ہمت ملے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ نایاب ہو، نماز ہو، یہ لوگ کمتر نہیں ہیں، کمتر ہے ہماری سوچ کہ ہم انہیں کم سمجھتے ہیں۔ کسی کا رنگ سیاہ ہونا یا کسی کا چلنا پانا، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے، ڈسیبل ہے۔ وہ ڈسیبل نہیں ہے، ڈسیبل ہماری سوچ ہے۔ اپاہج وہ نہیں ہوتے، اپاہج ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس طرح سے مانتے ہیں۔ ایسے نہ مانیں۔ آپ سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہو نا تو آپ ہمت دو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہ جو ناول لکھا اس پہلے تو اتنا نہیں تھا، لکھتی گئی کہانیاں، قصے سے باہر آتے گئے تو یہ زندگی ہے۔ اللہ پاک نے ہم پہ اپنی رحمت کی ہوئی ہے کہ ہم لوگ سکون کا سانس لے رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کسی چیز کی کمی ہے تو ہم اس کمی کو کیوں دیکھ رہے ہیں، وہ خوبیاں کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، وہ نعمتیں کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں۔ ایک کمی، ایک خامی کو مد نظر نہ رکھیں، وہ 100 خوبیاں دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ہیں۔ اور یہی میرا جو ہے وہ یہی ڈسکس جو ہے میں کرنا چاہتی تھی ناول سے ریلیٹڈ۔ ناول آگے فینٹیسی پہ نہیں جائے گا، ناول جو ہے وہ بڑا حقیقی ہوگا۔ نیو انٹری جو ہے وہ ناول میں ہو رہی ہے اور وہ بڑی زبردست اور بڑی جسے کہتے ہیں اسٹرانگ جو ہے وہ انٹری ہوگی ناول کی۔ بہت مزہ آنے والا ہے۔ کوشش کر رہی ہوں کہ ناول کا جو ہے وہ انٹری کا پرومو وہ دوں۔